बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा पहला टॉपिक डॉक्टर फास्टस के थीम से मुतल्लिका है और ये टॉपिक डॉक्टर फास्टस 12/11/2019 के नाम से जो मैंने मटेरियल दिया हुआ है उसके पेज नंबर 23 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 23 पे पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा डॉक्टर फास्टस थीम्स। क्रिस्टोफर मार्लो का ड्रामा डॉक्टर फास्टस इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड और फ्रीक्वेंटली रेफरेंस्ड पीस ऑफ लिटरेचर कंसिडर किया जाता है। ये प्ले दरअसल डॉक्टर फास्टस की कहानी पे मबनी है। एक ऐसा आदमी जो कि लॉजिक, मेडिसिन और लॉ की फील्ड को स्टडी करने का पहले फैसला करता है, उनको डिस्कस करता है और आखिरकार वो इन सब को छोड़ के वो ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की तरफ चल बढ़ता है। और इसी ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस के दौरान वो मेफिस्टोफेलिस के साथ एक मुआहदा करता है। मेफिस्टोफेलिस जहन्नुम का दरोगा है जिसके साथ ये मुआहदा करता है कि उसको डेमन की खिदमत हासिल होंगी और उसके बदले में 24 साल के बाद उसको अपनी रूह शैतान के हवाले करनी पड़ेगी। इस प्ले के अंदर बहुत से अहम थीम्स मौजूद हैं। याद रखिए, थीम्स जो है वो किसी भी प्ले के इंटीग्रल पार्ट होते हैं, लेकिन मार्लो का जो ये शाहकार है, दरअसल ये अपने वक्त का सबसे बेहतरीन ड्रामा है और ये हमें जो है उस ज़माने का बेहतरीन टेस्ट प्रोवाइड करता है। इस प्ले के अंदर बहुत से थीम्स इंटरवोव किए गए हैं और आने वाली नस्लें इसको उन्हें थीम्स की बेस पे बार बार स्टडी करती हैं। फर्स्ट पैराग्राफ मैंने आपके सामने बयान किया, अभी हम पढ़ते हैं सेकंड पैराग्राफ की जानिब। सबसे पहला थीम जो डॉक्टर फास्टस का हुआ है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पेज नंबर 23 पे हूँ, सेकंड पैराग्राफ पे पहुंच चुका हूँ। इस प्ले के बिगनिंग में हमें एक ऐसे आदमी का तारफ करवाया जाता है कि जो कि अपने नॉलेज, अपनी जिंदगी की पीक पे है, टॉप ऑफ हिज गेम। उसने बहुत से डिसिप्लिन्स में महारत हासिल कर ली है और अब वो मजीद आगे बढ़ना चाहता है, मजीद रिवार्ड हासिल करना चाहता है, लिहाजा और साथ साथ वो मजीद चैलेंजेस की तरफ बढ़ना चाहता है, इसलिए वो ब्लैक मैजिक की तरफ चल पड़ता है। फास्टस बहुत सी अमेजिंग चीज़ों के बारे में इमेजिन करता है, ख्वाब देखता है, जिनको वो इन नई पावर्स को हासिल करने के बाद अकम्प्लिश करेगा। वो इस बारे में भी सोचता है कि वो उन रूहों को, वो जो उसके काबू में आते हैं ब्लैक मैजिक के ज़रिए, जो रूहें या वो जिन्नात, उनको वो इंडिया भेजेगा कि जो उसके लिए वहाँ से सोना लेके आए। Ponders having them ransack the ocean for Orient Pearl। ठीक है, सोचता है कि वो मतलब ओरिएंट पर्ल भी उसके लिए लेके आएंगे और वो ये बात भी सोचता है कि कैसे वो इन स्पिरिट्स को इस्तेमाल करेगा, इन स्पिरिट्स को इस्तेमाल करके वो सारे फॉरेन किंग्स के जो सीक्रेट्स हैं उनका नॉलेज, यानी कि जो उनके राज हैं उनके बारे में इल्म हासिल करेगा। उसके यही एम्बिशंस जर्मनी के तख्त तक बढ़ जाते हैं। थर्ड पैराग्राफ, आखिरकार जब डॉक्टर फास्टस को वो ताकतें मिल जाती हैं जिनकी वो ख्वाहिश करता है, तो वो फिर इन्हीं ताकतों के बलबूते पे छोटे छोटे हरकतें करता है। प्रोसीड्स टू डू वेरी लिटिल विद इट। सबसे पहले वो एक एडवेंचर
شروع کرتا ہے espaciously enough, ٹھیک ہے, with an adventure in a chariot pulled by dragons so that he may unlock the mysteries of astronomy. سب سے پہلا اس کا سفر یہ ہے کہ وہ ایک چیریٹ پہ سفر پہ نکلتا ہے تاکہ وہ اسٹرانومی کے جو اسرار ہیں ان کو ایکسپلور کرے, ان کو انلاک کرے. فاسٹس جو ہے وہ نقشوں کی, میپس کی ایکوریسی کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. کون سے میپس ہیں؟ کوسٹ کے, یعنی کہ ساحلوں کے اور دنیا کی سلطنتوں کے, اور آخر کار وہ روم پہنچ جاتا ہے. جلد ہی وہ اپنی انہیں امیزنگ پاورز کو ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنا ٹائم مختلف نوبل مین کو متاثر کرنے میں اور لوگوں کے اوپر گھٹیا ٹرکس پلے کرنے میں اور اپنے اور ساتھ ساتھ الیگزینڈر دی گریٹ اور ہیلن آف ٹرائی کو جادو کے ذریعے سامنے لانے پہ صرف کر دیتا ہے. یعنی کہ جو پاورز اس نے حاصل کی کہ ان پاورز کے ذریعے وہ چیزیں حاصل کرے گا, وہ نالج, وہ سب کچھ حاصل کرے گا جو کہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس کی بجائے وہ پیٹی میٹرز میں مصروف ہو جاتا ہے. پیج نمبر 23 پہ 4th پیراگراف پہ پہنچ چکا ہوں کہ مارلو جو ہے وہ ایک انڈر لائنگ اسٹیٹمنٹ اس پلے کے اندر دے رہا ہے جو کہ دراصل ماڈرن سائیکالوجی کا بیسک ٹینٹ ہے. لوگ نارملی چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے جن کو حاصل کرنے کے لیے ان کو کام نہ کرنا پڑے. didn't have to work to gain. اس پلے کے ابتدا میں فاسٹس ایک عظیم آدمی ہے جس کے اندر ایمبیشن کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور وہ اپنے فیلڈ میں ٹاپ پہ ہے, پیک پہ ہے, یعنی سب سے زیادہ مانا ہوا وہ ڈاکٹر ہے. جیسے ہی وہ نئی طاقت حاصل کرتا ہے اور وہ طاقت جو وہ اپنی سول کو بیچنے کے بعد حاصل کرتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے اس طاقت کے حصول کے لیے کوئی ایکچوئل ورک نہیں کیا. میں نے پہلے بات کی کہ لوگ ان چیزوں کو اپریشیٹ نہیں کرتے جو آپ نے بغیر محنت کے حاصل کی ہوتی ہیں. تو فاسٹس کی بھی یہی سچویشن ہے کہ اس نے یہ چیز یعنی کہ بلیک میجک یعنی پاورز, یہ والی سوری ناٹ بلیک میجک رادر پاورز کے جن کے ذریعے وہ ان چیزوں کو لے کے سامنے آتا ہے, الیگزینڈر دی گریٹ, ہیلن آف ٹرائی اینڈ سو آن, یہ اس نے کسی محنت سے نہیں حاصل کی بلکہ جادو کے ذریعے کر رہا ہے. سو اس پلے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فارملی ایمبیشس فاسٹس اب جو ہے نا وہ ایک چھوٹا سا ایک جادوگر بن کے رہ چکا ہے, ایک سیلیبریٹی بن گیا ہے, کیونکہ اس کے اوپر اس کی طاقت کا ایک کرپٹنگ انفلوئنس آ چکا ہے. یعنی کہ جو طاقت اس نے حاصل کر دی ہے, ایبسولوٹ پاور اس نے حاصل کی ہے, دراصل وہ کرپٹ پاور ہے. بجائے اس کے وہ اپنے لافٹی ایمبیشنز پہ کام کرے, وہ اپنی طاقت کو انسیلفش ریزنز کے لیے استعمال کرتا ہے. اپنے دن جو ہے وہ خود کو خوش کرنے, پریکٹیکل جوکس کرنے اور خوبصورت عورتیں حاصل کرنے کے لیے ضائع کر دیتا ہے. تو یہ بات ہمارے سامنے لے کے آتی ہے کہ جب اس نے ایبسولوٹ پاور حاصل کر لی تو وہ بھی ایبسولوٹلی کرپٹ ہو گیا. جو اس کے نعرے تھے, جو اس کے ایمبیشنز تھے, ان ایمبیشنز کو سامنے دیکھتے ہوئے میں بگننگ پہ جب آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ایسے بندے کو اگر یہ جادو یا یہ پاورز حاصل ہو گئی تو اس نے دنیا کا سارا علم اس نے ایکسپلور کرنا ہے, وہاں تک اس نے پہنچنا ہے. لیکن جیسے ہی اس نے یہ حاصل کر لیا, اس کے اصول کے بعد اس کے جو ایکشنز ہیں وہ سارے کے سارے گھٹیا ہیں, غیر معیاری ہیں. اس سے یہ پتا چلا کہ جو پاور اس نے گین کر لی, جو ایبسولوٹ پاور تھی, چیلنج نہیں ہو سکتی تھی, تو اس نے پھر کرپشن بھی اس حساب سے کی, اس نے نقصان بھی ویسا ہی کیا. نیکسٹ ہیڈنگ سین اینڈ ریڈیمپشن, یہ ہمارا اس پلے کا اگلا تھیم ہے.
کہ مارلو جو ہے وہ نیچر آف سن اینڈ ریڈیمپشن پہ بھی کمنٹ کرتا ہے. میں کرسٹوفر مارلو کی بات کر رہا ہوں. فاسٹس essentially commits the ultimate sin by signing a pact with the devil. گناہ کرتا ہے وہ. کون سا گناہ کرتا ہے؟ وہ شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے. وہ اپنی فری ول کو جب he chooses of his own free will to give up his eternal soul in exchange for an earthly reward, کہ وہ اپنی فری ول کو استعمال کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو اس کے اندر وہ فری ول ہے اس کی بیس پہ وہ اپنی اٹرنل سول کو گیو اپ کر دیتا ہے، اس کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ ارتھلی ریوارڈ حاصل کرتا ہے. کرسچین مائتھالوجی کے مطابق کسی کو بھی اس کے کسی بھی گناہ پہ معافی مل سکتی ہے، صرف اسے معافی مانگنا ہے، ریپینٹ کرنا ہے اور اسے خدا سے معافی مانگنی پڑے گی، باوجود اس کے کہ اس کے گناہ کتنے سویر ہوں، کتنے شدید ہوں. فاسٹس کو بہت سی اپرچونٹیز ملتی ہیں کہ وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے اور وہ بچ جائے. اور یہ کام کرنے میں، یعنی کہ اس معاملے میں گڈ اینجل اور اولڈ مین دونوں اس کو مختلف مواقع پہ اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ معافی مانگے. پہلے ایکٹ کے سیکنڈ سین میں ہمیں یہ انڈیکیشن ملتی ہے جب اسے کہا جاتا ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں کہ ہر موقع پہ وہ دراصل جہنم کی طرف لائل رہنے کے لیے ہی لائل رہنے کا ہی اظہار کرتا ہے. وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شیطان کے ساتھ لائل رہے گا. ایسا لگتا ہے کہ وہ اینڈ پہ جا کے وہ ریپینٹنس کے بارے میں سوچ رہا ہے، معافی کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن مفیسٹوفیلیس اس کو دھمکی دیتا ہے کہ وہ اس کی باڈی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. لہذا وہ بجائے اس کے he chooses instead to send Mephistopheles to torture the old man whose words he finds himself unable to heed. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے بجائے پھر وہ جب اس کو یہ دھمکی ملتی ہے تو وہ یہی فیصلہ کرتا ہے. وہ میفسٹوفیلیس کو بتاتا ہے کہ وہ اس بوڑھے آدمی کو سزا دے، اس کو ٹارچر کرے جو دراصل اس کو ایسے الفاظ بولتا ہے جن کو وہ چھپا نہیں سکتا، جو اس کو بڑے متاثر کرتے ہیں. گو کہ اس کی سول کا جو پرابلم ہے اس کا ایک ایزی آنسر موجود ہے، لیکن اور اسے جو ہے نا مختلف مواقع پہ اس کو یہ بات ریمائنڈ بھی کروائی جاتی ہے. ایون ان دا اینڈ اس کی اپنی ویکنس، اپنی کمزوری دراصل اس کو معافی مانگنے سے روکتی ہے اور الٹیمیٹلی ہی از ڈیمڈ فار آل ایٹرنیٹی، کہ ہمیشہ کے لیے وہ ملعون ہو جاتا ہے. سن اینڈ ریڈیمپشن. دیکھیں گناہ جیسا بھی ہے کرسچین مائتھالوجی کے اندر، کسی بھی ریلیجس مائتھالوجی، ڈیوائن ریلیجن کی مائتھالوجی کے اندر یہی بات ہے. ڈیوائن ریلیجن اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ نے گناہ کیا، کیوں نہ کہ وہ پہاڑ جتنے گناہ ہوں، اگر آپ معافی مانگتے ہیں تو اللہ نے آپ کی معافی ایکسیپٹ کرنی ہے، وہ آپ کی معافی قبول کرے گا. صدق کے دل سے آپ معافی مانگیں. یہاں بھی اس کو گڈ اینجل اور اولڈ مین کی صورت میں اس کو بار بار یہ چیز یاد دلائی جاتی ہے کہ ریڈیمپشن ابھی بھی ہو سکتی ہے. لیکن دوسری طرف میفسٹوفیلیس کی دھمکیوں کے زیر اثر آ کے وہ معافی کی طرف نہیں بڑھتا. اس کو محسوس ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی دلدل میں پھنس چکا ہے. وہ اس کو اس بات کا بھی علم ہو چکا ہے کہ اب اس کے لیے یہاں سے نکلنے کا کوئی چارہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ اس کو اس نے گڈ اینجل اور اس کو اس نے محسوس بھی کروایا اسے اولڈ مین نے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے. پیج نمبر 23 پہ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف ہے ہمارا.
جو کہ ڈیوائڈڈ نیچر آف مین کے تھیم سے ڈیل کرتا ہے. اس پلے کے اندر انسان کی ڈیوائڈڈ نیچر کو لٹرلی پرسونیفائی کیا گیا ہے گڈ اینڈ ایول اینجلز کے ساتھ، جو کہ ڈاکٹر فاسٹر کے سامنے پیریوڈیکلی اپیئر ہوتے ہیں. دیکھیں دونوں چیزیں نا، ڈیوائڈڈ نیچر آف مین کہ انسان کی فطرت اس طرح کی کہ وہ ڈیوائڈڈ ہے، وہ اچھے کے ساتھ جائے یا برے کے ساتھ جائے. اس میں بڑی زبردست بات آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، جیسے ماحول میں اٹھنا بیٹھنا ہے، وہی چیز اس کے اوپر زیادہ ڈومینیٹ کرے گی. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا ایول کے ساتھ ہے، ایول فورسز کے ساتھ، تو الٹیمیٹلی ایول اینجلز کا ہی اس کے اوپر ہولڈ ہوگا. اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں سے ساتھ ہے تو الٹیمیٹلی گڈ اینجل کا اس کے اوپر زیادہ کنٹرول ہوگا، وہ گڈ اینجل کی باتوں کو مانے گا. تو یہ گڈ اینجل اور ایول اینجل اگر آپ پرسونیفائی کر کے دیکھیں تو یہ بیسیکلی پرسونیفائڈ فارمز میں اس کے سامنے آتے ہیں، انسان کی صورت میں آتے ہیں. دراصل یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی نیچر ہے کہ وہ کس حد تک ڈیوائڈڈ ہوتی ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، یا اس کی فطرت کے دونوں پہلو دراصل کرسٹوفر مارلو نے آشکارا کیے ہیں. تو اسی پیراگراف پہ بات کرتا ہوں کہ یہ کردار گڈ اینجل اینڈ ایول اینجل دراصل ڈاکٹر فاسٹر کی اپنی سائیکی کے اپوزنگ سائڈز کو پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جنت اور جہنم کے ریپرزینٹیٹیوز بھی بن کے اس کے سامنے آتے ہیں، ایمسریز ریپرزینٹیٹیو. دوسری طرف فاسٹس مسلسل انڈیسائیڈڈ ہے، وہ ابھی تک مخمسے کی صورتحال کا شکار ہے کہ کیا وہ اپنے اس بارگین کو جاری رکھے یا وہ ریپینٹ کرے، معافی مانگے اور وہ سیلویشن کے لیے گزارش کرے، ریڈیمشن کے لیے، ریسکیو کے لیے گزارش کرے. وہ اپنی اٹرنل سول کے بارے میں بہت خوف زدہ ہے، لیکن وہ اپنی اس امیزنگ پاور کو بھی سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پاور جو کہ دراصل اس نے اس بارگین کی صورت میں حاصل کی ہے، جو شیطان کے ساتھ اس نے معاہدہ کیا، اس معاہدے کی بنیاد پہ حاصل کی گئی پاور کو بھی وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن ڈیوائڈڈ نیچر ہے کہ ایک طرف اس کو اس چیز کا پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہو رہا ہے، تو ابھی وقتی جو فائدہ ہے دنیاوی فائدہ، اور وہ فائدہ کون سے؟ وہ دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ اس کو وہ پاور مل چکی ہے، امیزنگ پاور، تو وہ اس دنیاوی فائدے کو اخروی فائدے کے اوپر پریفر کر دیتا ہے. Marlowe may have intended the two angels as literal beings, but it is obvious he also intended them as an allegorical representation of Faustus's own internal struggle. دو literal angels ہیں، literal beings ہیں، بظاہر یعنی کہ اس نے ایسا کیا، لیکن یہ بات obvious ہے کہ دراصل اس نے جو ہے نا وہ اس کی انٹرنل اسٹرگل کو ریپرزینٹ کیا ہے، الیگوریکلی ریپرزینٹ کیا کہ اس کے اندر کی دنیا میں کون سی جدوجہد چل رہی ہے، کہ اور وہ ایک جدوجہد ہے جس جدوجہد میں ایول اینجل جو ہے وہ اس کے باڈی کو یا اس کے تھاٹس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں، پیج نمبر 23 پہ آخری پیراگراف ہے ہمارا، مینز لمیٹیشن اینڈ پوٹینشیل. مینز لمیٹیشن اینڈ پوٹینشیل کہتا ہے کہ the possible range of human accomplishment is at the heart of Dr. Foster. Many of other themes are auxiliary to one. ٹھیک ہے، ہیومن اکامپلشمنٹ جو ہے نا دراصل کہتا ہے یہ مین اس کا جو نا آئیڈیا ہے، باقی سارے اس کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس تھیم کا ایکسس کیا ہے؟ conflict between Greek and Renaissance worldviews and the Christian worldview that has held sway throughout the medieval period. ایک کانفلکٹ ہے گریک یا لٹریچر ورلڈ ویو، ایک طرف گریک یا لٹریچر رینیسنس ورلڈ ویو ہے تو دوسری طرف کرسچین ورلڈ ویو ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کا آپس میں کانفلکٹ دکھایا گیا. جیسے ہی یورپ جو مڈل ایجز سے ایمرج ہوا تو پریویسلی لاسٹ گریک لرننگ کے ساتھ ان کے اس کانٹیکٹ نے
لوگوں کی اپنی انسان کی اپنی کنسیپشن کے اوپر ایک ریولیٹری افیکٹ ڈالا. گریک لرننگ نے ایک بڑا گہرا اثر چھوڑا انسان کے اوپر. ایک طرف دیکھیں تو کرسچن ورلڈ ویو انسان کو خدا سے نیچے رکھتا ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کا تابع دار ہو، اس کا فرما بردار ہو. تو دوسری طرف گریک ورلڈ ویو انسان کو کائنات کے مرکز میں رکھتا ہے. گریکس کے لیے یہ بات بھی ہے، گریکس یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے تئیں یعنی کہ اپنی طرف سے کوشش کر کے وہ خدا کو چیلنج کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ گریکس یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر ایسی نوبلٹی، ایسی خوبیاں موجود ہیں کہ کوئی بھی دیوی اس کو میچ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر فاسٹس ایک اسکالر اور بیوٹی کا لور ہے اور وہ ہیومن لمیٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، سکریچ کرتا ہے ہیومن لمیٹیشنز کو. وہ گاڈ ہوڈ کو اچیو کرنا چاہتا ہے، وہ خود دیوتا بننا چاہتا ہے. انسان کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں. میں نے بتایا کہ مذہب نے انسان کے اوپر کچھ پابندیاں لگا کے رکھی، جبکہ گریک جو کنسیپشن ہے یا گریک یا رینیسنس ورلڈ ویو ہے وہ انسان کو کسی اور پہلو سے دیکھتا ہے. سیکولر تھاٹ اور ریلیجیس تھاٹ دو مختلف تھاٹ ہیں جو کہ انسان کے بارے میں اپنا اپنا نظریہ رکھتی ہیں. تو بات یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنی لمیٹیشن سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ دیوتا بن سکتا ہے، اور اسی دیوتا بننے کے چکر میں وہ کرسچین کانسیپشنز جو ہیومن لمیٹیشن سے متعلق ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. گو کہ وہ اپنے آپ کو گریک گریٹنس کا سیکر کنسیڈر کرتا ہے، لیکن ہم جلد ہی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس ٹاسک تک بھی نہیں پہنچ سکا. دیکھو نا آپ گریک کو دیکھیں، گریک کی پھر سوچ کو دیکھیں، گریک ادب کو، اس حساب سے اس کی سوچ نہیں ہے. الیگزینڈر دی گریٹ کو اس نے بلایا، یا اس نے اسٹارٹ میں اس نے سوچا کہ وہ اسٹرانومی کی طرف بڑھے گا، وہ اس نالج کی طرف بڑھے گا اس پاور کے ذریعے کہ جو کوئی بھی حاصل نہیں کر سکا. لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد اس نے وہ سب کچھ چھوڑ کے لوگوں کو امیوز کرنے کے لیے، انٹرٹین کرنے کے لیے اس جادو کو استعمال کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ اسی نالج کا غلط استعمال شروع کر دیا. جو اس نے پاورز حاصل کی ان کا استعمال اس نے بیٹرمنٹ کی بجائے انٹرٹینمنٹ کی حد تک محدود کر دیا، یا کسی کو نقصان پہنچانے کی حد تک. تو اس نے اپنے تئیں یہ کوشش کی تھی کہ وہ ان لمیٹیشن سے باہر نکلے جو کہ ایتھیکل باؤنڈریز تھیں، جہاں سے باہر نکل کے وہ تباہی کا شکار ہو سکتا تھا. اور اس نے اوور ریچ کرنے کی کوشش کی کہ ایک سرکل لگا دیا فطرت نے کہ اس سرکل تک تو انسان کی لمیٹیشنز ہیں، یہ نالج ہے، سب کچھ ہے، یہاں تک تو اس کی لمیٹیشنز ہے، وہ محدود ہے، لیکن یہاں سے اگر باہر نکلے گا تو وہ تباہی کا شکار ہوگا. ڈاکٹر فاسٹس نے بھی یہی کوشش کی کہ وہ وہاں سے باہر نکلنا چاہ رہا تھا. وہ انسان کی بجائے دیوتا بننے کی کوشش کر رہا تھا. دیوتا تو نہ بن سکا، ملعون ضرور ہوا. نیکسٹ ایڈنگ ہے ہماری پرائڈ اینڈ سن. ہمارا اگلا تھیم ہے جو کہ پیج نمبر 24 پہ سیکنڈ پیراگراف کو کنٹینیو کر رہا ہے. ہیڈنگ ہے پرائڈ اینڈ سن کی. پرائڈ جو ہے وہ 7 ڈیڈلی سنز میں سے ایک ہے. آرگویبل دا ون دیٹ لیڈز ٹو آل دا ادرس. کہ یہ ایسا ہے، یعنی کہ جس کی بیس پہ یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ خطرناک سن ہے، جو کہ باقی سارے اسی میں سے نکلتے ہیں. کرسچین فریم ورک کے اندر پرائڈ جو ہے وہ ایک لیتھل موٹیویشن ہے، کیونکہ وہ انسان کو، یعنی کہ تکبر انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ تکبر انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ کہ وہ گناہگار اپنی فالن سٹیٹ کو بھی بھول جاتا ہے. اس کو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ وہ کون سا گناہ کر رہا ہے.
کرسچنز کے لیے انسان جو ہے وہ فالن ہے، سنس برتھ فالن ہے. ہم نے گریک میں اس میں پیراڈائز لاسٹ میں پڑھا کہ انسان کو جنت سے نکال دیا گیا، وہ نکلنا دیٹ از فال. کیونکہ یہاں پہ میں نے بات کر دی کہ وہ اپنے ساتھ اوریجنل سن کا داغ لے کے چلتے ہیں. A man made haughty with pride forgets that he shares Eve's sin. ٹھیک ہے، a man نہیں ہے، a man ہے. ٹھیک ہے، a man made haughty with pride. دیکھو مطلب ایروگینٹ ہو جاتا ہے تکبر کی وجہ سے. انسان تکبر کی وجہ سے ایروگینٹ ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ ایو کے گناہ میں برابر کا شریک ہے. لہذا must therefore be saved by the gift of grace. صرف خدا کرائسٹ کے ذریعے انسان کو وہ گریس دے سکتا ہے. dispense this grace and the man who forgets the fact deprives himself of the path to salvation. اور جو اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اس کی اوقات کیا تھی، کہ وہ گناہگار تھا، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر سیلویشن بھی نہیں حاصل کر سکتا، وہ اس کا بھی حقدار نہیں ہوتا. یعنی کہ پرائڈ نے اس کو، گناہگار کو پرائڈ اس حالت تک لے جاتا ہے کہ اس کو پھر اپنے گناہ کا علم نہیں ہوتا. تکبر اس کو اتنا زیادہ گناہ میں محو کر دیتا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو ہی بھول جاتا ہے. نیکسٹ پیراگراف ہے پرائڈ اینڈ سن کی ہیڈنگ کے نیچے کہ فاسٹس کا جو گریٹ سن ہے وہ دراصل اس کا تکبر ہی ہے. وہ یہیں پہ نہیں رکتا. کرسچن ویو کو ریفلیکٹ کریں تو پرائڈ جو ہے وہ باقی سارے سنس کو پیدا کرتا ہے. gives rise to all the other sins and ends ironically with the proud man's abasement. اور ironically پراؤڈ مین کی ڈیجنریشن کے ذریعے، ڈیگریڈیشن سے وہ ختم ہوتا ہے. فاسٹس پرائڈ سے تیزی کے ساتھ باقی سارے گناہوں کی طرف بڑھتا ہے. بیکمنگ انکریزنگلی پیٹی اینڈ لو. ٹھیک ہے، مطلب تیزی سے وہ گھٹیا، پیٹی اینڈ لو کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہماری اگلی ہیڈنگ ہے تھیمز کی، فلیش اینڈ اسپرٹ. پیج نمبر 24 پہ ہم، اور ہیڈنگ ہے فلیش اینڈ اسپرٹ. The division between flesh and spirit was stronger in Greek thought than Hebrew thought. ٹھیک ہے، یعنی کہ فلیش اینڈ اسپرٹ، بدن اور روح کے درمیان جو ڈویژن ہے وہ گریک تھاٹ میں زیادہ مضبوط ہے بمقابلے ہیبرو تھاٹ کے. لیکن کرسچن جو ہے انہوں نے اپنا بلیف سسٹم جب وہ کرسچن اڈاپٹیڈ دیٹ ڈیوائڈ انٹو دیئر اون سسٹم، انہوں نے اپنی ڈیوائڈ بنائی ہے. جیسے میں نے یہاں پہ ڈیوائڈ بتائی کہ فلیش اینڈ اسپرٹ کی ڈیوائڈ ہے نا. گو کے ویسٹرن جو ہے ابھی اس کنسپشن کو ٹیک فار گرانٹیڈ سمجھتے ہیں، یعنی کہ اسی کو ایک معیار سمجھتے ہیں. لیکن فلیش اور اسپرٹ ڈیوائڈ جو ہے نا وہ دنیا کے بہت سے میجر بلیف سسٹم کے اندر موجود نہیں ہے. نہ تو فلیش اور اسپرٹ جو ہے وہ ضروری ہے کہ فار بلیف ان آفٹر لائف، یعنی کہ یہاں پہ آپ اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں، نور از دا فلیش اسپرٹ ڈیوائڈ نیسیسری فار بلیف ان دا آفٹر لائف. کہ ہندوز اور بدھسٹ جو ہے نا وہ ہیومن اینٹیٹی پہ مختلف انداز سے بلیو کرتے ہیں، while retaining belief in life after death. کہ ہم جو ڈیوائن ریلیجنز ہے وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے، یعنی کہ روح اور جسم کا ایک رشتہ موجود ہے. جبکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روح نکل گئی، ختم ہو گیا، تو بس یہ جسم کسی کام کا نہیں، یہ ختم ہو گیا. کرسچینٹی میں فلیش اور اسپرٹ جو ہے وہ they are divided to value the later and devalue the former. لیٹر کو ویلیو کرتے ہیں، پہلے کو ڈی ویلیو کرتے ہیں، فارمر کو. فاسٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے فلیش کو ویلیو کرتا ہے، اور جو پلیئر اس کو ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنی سول کو لک آفٹر نہیں کر پاتا.
فلیش کو نا، یعنی کہ روح کے جو حالات ہیں، بیسیکلی روح کا ہی سارا معاملہ ہوتا ہے آگے جا کے. یہ تھیم بھی اس کے اندر موجود ہے. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری ڈیمنیشن، جس کو ہم کہتے ہیں تباہی، ملعون ہونا، تباہ ہونا. تو تباہی جو ہے یہ دیٹ از واٹ اٹرنل. اٹرنل ہیل جو ہے ایک اور کنسیپٹ ہے جس کے اوپر ویسٹرن جو ہے نا جس کو ریلیجن کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن دوبارہ اس بلیف کی یونیکنیس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے جوئش جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آفٹر لائف واز سم وٹ ویگ. کرسچین ڈیولپ دا آئیڈیا آف ججمنٹ آفٹر ڈیتھ. موت کے بعد جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد ایک زندگی موجود ہے. مسلم کا جو کانسیپٹ ہے MUSLIM، اس کو ہم مسلم نہیں کریں گے، مسلم کریں گے، اسپیلنگ ٹھیک کر لیں، ٹھیک ہے. ہم مسلم نہیں لکھتے، ہم مسلم لکھتے ہیں. مسلم کا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل سملر کنسیپشن ہیل اینڈ ہیون کی، اور اس ڈے کی اٹرنل، اور ٹو دس ڈے اٹرنل ہیل ریمین این امپورٹنٹ فیچر آف کرسچینٹی ان اسلام. کہ عیسائیت اور اسلام دونوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ڈیمنیشن ہے، یعنی جہنمی ہو سکتا ہے. بدھسٹ اور ہندو جو ہے نا گو کہ ان کے پاس ہیل تو موجود ہے ان کے بلیف سسٹم میں، لیکن فار موسٹ پارٹ ان نیدر ریلیجن از ہیل کنسیڈرڈ اٹرنل. لیکن کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہیل جو اٹرنل ہے، ابدی ہے. مثال کے طور پہ بدھزم کے اندر اٹرنل ہے جو وڈ کنٹراڈکٹ بدھسٹ بلیف اباؤٹ ٹرانزینس اینڈ دی سیونگ پاور آف بدھاز کمپیشن. کہ اگر ابدی جو جہنم ہے وہ دراصل بدھا کا جو کمپیشن ہے اس کو کنٹراڈکٹ کرتی ہے. So not so in Christianity. If fasters dies without repenting and accepting God, he will be damned forever. کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملعون ہوگا. اگر وہ خدا سے معافی مانگے بغیر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، اور خدا کو ایکسیپٹ مطلب معافی مانگے بغیر اور خدا کی سپریمیسی کو ایکسیپٹ کیے بغیر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا. جیسا کہ ہم نے یہ چیز بھی دیکھی، میفسٹوفیلس خود یہ کہتا ہے کہ ہیل از ناٹ میئرلی اے پلیس بٹ سیپریشن فرام گاڈس لو. خدا کی محبت سے سیپریٹ ہو جانا، کہ جہنم کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی کہ خدا سے آپ کا رشتہ ٹوٹا تو آپ کیا ہوئے؟ الٹیمیٹلی یو آر ان ہیون، یو آر ان ہیل. ٹھیک ہے، بھلے وہ جہاں پہ بھی ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. بڑی زبردست بات کی ہے اس نے کرسٹوفر مارلر میفسٹوفیلس کے ورڈز میں کہ ہیل از ناٹ میئرلی اے پلیس بٹ سیپریشن فرام گاڈس لو. بظاہر دنیا میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے لیے وہ دنیا جنت نظر آتی ہے، جن کو دنیا جنت نظر، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن خدا کے ساتھ ان کا رشتہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو دراصل وہ اس جنت میں بھی وہ دراصل ظاہر نظر آنے والی جنت میں وہ دراصل جہنم میں ہے، کیونکہ وہ خدا کی محبت سے دور ہو چکے ہیں. خدا کی محبت کو لوز کرنا، الٹیمیٹلی یو آر ان ہیل. بھلے اس میں آگ ہے یا نہیں ہے، یہ تو مطلب یہ کرسٹوفر مارلو کا وہ آئیڈیا تھا جو کہ میفسٹوفیلس کے ورڈز میں اس نے دیا. نیکسٹ ہیڈنگ ہماری سیلویشن، مرسی اینڈ ریڈیمپشن. کہتا ہے کہ جیسے جہنم ابدی ہے، اٹرنل ہے، اسی طرح جنت بھی ہے. ایک عیسائی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ٹو بی سیو فرام اٹرنل ڈیمنیشن از ایکسیپٹنس آف جیسس کرائسٹ گریس. کہ جیسس کرائسٹ کی گریس کو ایکسیپٹ کر لے، اٹرنل ڈیمنیشن سے بچنے کے لیے وہ اس کا تابع دار ہو جائے. حتیٰ کہ اس نے اپنی سول جو ہے نا مطلب وہ حالات دیکھیں کہ جب اس نے اپنی سول کو شیطان کے حوالے کر دیا، بھیج دیا. فاسٹس کے بعد ابھی بھی ریپینٹنس کا آپشن موجود ہے جو کہ اس کو جہنم سے بچا سکتا ہے. لیکن جب اس نے خود اپنی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے، کمٹمنٹ دکھا دیا، has committed himself to his own deed, faster seems unable to change his course. کہ اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا چینج کر سکیں. جیسا کہ کرسچینٹی جو ہے نا وہ اس چیز پہ بات کرتی ہے کہ ایون ایٹ ڈیتھ بیڈ، ٹھیک ہے، repentance and acceptable for attainment of salvation.
کرسچینٹی میں کہ موت کے بستر کے اوپر بھی آپ جو ہے نا آپ کی وہ ریپینٹنس ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی. مارلو جو ہے وہ اسی آئیڈیا کے ساتھ چلتا ہے, پاسبل فار ہز اون تھیمیٹک پرپزز, کہ وہ مارلو پلیز ود دیٹ آئیڈیا, اس آئیڈیا کے ساتھ کھیلتا ہے, ریجیکٹ کرتا ہے نا اپنے تھیمیٹک پرپزز کے لیے. دیکھو سیلویشن, مرسی اینڈ ریڈیمپشن, کہ مذہب جو ہے وہ آپ کو کچھ باؤنڈریز کے اندر قید کرتا ہے, لمیٹیشنز کے اندر رکھتا ہے, اور وہ لمیٹیشنز ایتھیکل باؤنڈریز ہیں جن کے اندر رہ کے اپنی زندگی اپنے گزارنے, خدا کی تابعداری کے اندر رہ کے. جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو الٹیمیٹلی تباہ ہوں گے. کرسچینٹی یہ بلیو کرتی ہے کہ موت کے بستر کے اوپر بھی اگر آپ ہیں تو آپ کو معافی مل سکتی ہے, اور یہ اس کو انہی چیزوں کو کرسٹوفر مارلو جو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے کہ وہ آخری دم تک وہ تباہی کی طرف ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک ہے اسی پیج نمبر 24 پہ, جو کہ لاسٹ ٹاپک ہے پیج نمبر 24 کا, اور یہ سیکنڈ لاسٹ تھیم ہے ہمارے تھیمز میں سے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, کہ ویلیوئنگ نالج اوور وزڈم, عقل کے بجائے علم کو ویلیو کرنا. دیکھیں سوچنے کی بات ہے, نالج اس کو بہت مل گیا, شعور نہیں ملا, عقل نہیں ملی. اس کو نالج کی تڑپ تھی, فاسٹس کو پیاس تھی کہ وہ اس نے نالج تو حاصل کر لیا ہے, اس کے اس نے جدوجہد کی, لیکن اس نے وزڈم نہیں حاصل کیا, بصیرت نہیں حاصل کی, اس نے انسائٹ اس کے اندر نہیں تھی. اگر انسائٹ ہوتی تو وہ جہنم کا فیصلہ نہ کرتا. نالج کے لیے جو اس کی پیاس ہے وہ بڑی امپریسو ہے, لیکن یہ چیز ہے دیٹ از اوور شیڈوڈ بائی ہز کمپلیٹ انیبلٹی ٹو انڈرسٹینڈ سرٹن ٹروتھس. یہ چیز اس کی اوور شیڈو ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ کچھ سچ جو ہے وہ کچھ زندگی کچھ حقیقتیں ان کو سمجھ نہیں پاتا, اور اسی ویکنس کی وجہ سے فاسٹس جو ہے وہ نالج کو استعمال نہیں کر سکتا. یعنی کہ فار دس ویکنس, اس کمزوری کی وجہ سے وہ اپنے اس نالج کو خود کو یا اس اپنی دنیا کو اچھا کرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا اور نہیں کر سکا. اور ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی لائف ختم کر دیتا ہے with a head full of facts and vital understanding gained too late to save him, کہ اس کے دماغ میں بہت سے فیکٹس آخر کار اس کے سامنے آشکارا ہوتے ہیں, لیکن وہ سب کچھ اتنا لیٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب وہ اپنے آپ کو سیو نہیں کر سکتا. پیج نمبر 25 پہ پہنچ چکا ہوں, آخری تھیم پہ بات کروں گا, ٹاک اینڈ ایکشن. فاسٹس with no exceptions, beautiful when he speaks and contemptible when he acts. خوبصورت ہے جب وہ بولتا ہے, لیکن جب وہ کہتا ہے کہ جب وہ ہے نا ایکشن کرتا تو ڈسگریسفل ہے. آپ نے جب ڈرامہ دیکھا, آپ نے اس کے ورڈز اب سنے, جس طرح وہ بول رہا ہے, لینگویج تو بڑی زبردست, بڑی امپریسو لینگویج ہے. اس کی اوپننگ سپیچز about the uses to which he'll put his power are exhilarating, but once he gains near omnipotence, he squanders 24 years in debauchery and petty tricks. دیکھو نا, ضائع کرتا ہے پھر جب وہ نیئر اومنیپوٹنس تک پہنچتا ہے. تقریریں دیکھو اس کی, کیا کرنا تھا اس نے, ہمارے سیاستدانوں کی طرح کہ میں یہ کر دوں گا, میں اس کو لٹکا دوں گا, فلاں کو لٹکا دوں گا, فلاں کو لٹکا دوں گا, لیکن جیسے اقتدار ملتا ہے تو خود پھر وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, خود بھی اسی لوٹ مار میں شریک ہو جاتا ہے, خود بھی وہ گھٹیا حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. یہی حالات, یہی سچویشن یہاں پہ بھی ہے کہ آپ اس کی اوپننگ سپیچز دیکھیں, بڑی موٹیویٹ کرنے والی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر اس کی حرکتیں جب وہ ڈیباچری اینڈ پیٹی ٹرکس کے اوپر بیس کرتی ہیں. یہ گیپ جو ہائی ٹاک اور لو ایکشن کے سے ہے نا, ہائی ٹاک اینڈ لو ایکشن, یہ آپ اپنے اس کے اندر بھی اپنی لائف کے اندر بھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. میں نے پولیٹیکل سیٹ اپ کی, کرنٹ پولیٹیکل سیٹ اپ کی بات بھی کی, آپ کو حوالہ دیا کہ بڑی بڑی باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ایکشن بہت لو ہے. لو ایکشن سیمز ریلیٹڈ ٹو دا فالٹ آف ویلیوئنگ نالج اوور وزڈم. یہ چیز کیا نظر آتی ہے کہ نالج کو بیسیکلی وزڈم کے اوپر وہ ویلیو کر رہا ہے,
بصیرت کے اوپر. علم تو بہت حاصل کر لیا لیکن عقل نہیں حاصل کر سکا. فاسٹس نے گریک لرننگ کا بہت سا حصہ حاصل کر لیا. He has not only understood what he has been reading, لیکن کہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ نہیں پایا جو وہ پڑھ رہا تھا. وہ پوٹینشیل اور پلانز کے بارے میں تو بات کر سکتا ہے گریک ورلڈ ویو کے ان ٹرمز آف گریک ورلڈ ویو، لیکن اس کے اندر انٹرنل اسٹرینتھ موجود نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اپنے پرپٹیڈ گولز کو حاصل کر سکے، ان کے پیچھے جا سکے. انٹرنل اسٹرینتھ نہیں ہے، اندر اس کے طاقت نہیں ہے. دیکھو باتیں وہ بڑی کر رہا ہے ڈاکٹر فاسٹس، آپ نے اس پلے میں دیکھا، لیکن جو اس کے ایکشنز ہیں، نہیں اس نے نالج حاصل کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن جب وہ ایکشنز کرنے پہ آتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو بالکل اس کے اپوزٹ سارا کچھ کر رہا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پہلا ٹاپک جو کہ تھیمز پہ بیس کرتا ہے، ڈاکٹر فاسٹس کے تھیمز کے اوپر. ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے آٹوبایوگرافیکل نوٹ ان ڈاکٹر فاسٹس. ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد.